मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं होशाना टीवी और हमारा शो खवातीन बाइबल, जिसमें मैं मिलवाती हूं आपको उन खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यस्सु की ज़िंदगी का प्रचार। और बाइबल मुकद्दस की खवातीन से सीखते हैं हम जिंदगी जीने का हुनर। सो हमारी आज की मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारी पहले भी मेहमान रह चुकी हैं। सो हम मिस रेबेका खान को अपने स्टूडियोज में वेलकम करते हैं। थैंक यू मिस वेरी वेलकम। मच। थैंक यू। हम अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ से करेंगे, जी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। मेहरबान खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमेशा से हमारा मददगार रहा है और हर तरह से तू हमारी रहनुमाई करता है। आज के इस सारी बातचीत पर तेरी ख़ास बरकत हो और तेरे कलाम से जिस खातून के किरदार पर हम बातचीत करने वाले हैं उसमें तेरी ख़ास रहनुमाई चाहते हैं। हम सबको बरकत दे, तमाम सुनने और देखने वालों के साथ हो, उनके ज़हनों को रोशन कर ताकि वो तेरे कलाम की उन तमाम बातों को जान सकें जिस पर हम बात कर रहे हैं। मसीह यीशु के कदूस और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सो व्यूअर्स, आज जो बाइबल मुकद्दस में से खातून हमने सिलेक्ट की है आप लोगों के लिए, वो खातून एक शोनमी खातून है। और उनका बाइबल ज़िक्र में क्या हवाला मिलता है, उन्होंने क्या किए और खुदावन की तरफ से कौन से मौजज़ात उनकी ज़िंदगी में हुए। सो आज इस एपिसोड में हम ये सब सीखेंगे। सो हम अपनी मेहमान से आज के किरदार के बारे में मालूमात का आगाज़ करते हैं। यस मैम रेबेका, आज का किरदार जी, है हमारा आज शोनमी का औरत जी बिल्कुल शोनमी औरत का किरदार है और ये ऐसा हिडन कैरेक्टर है जिसे बहुत ज़्यादा लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। जी और इस पर बहुत कम प्रीचिंग जो है वो की जाती है। तो मेरे लिए ये इसलिए अहम है कि हम जो लोग खिदमत के ताल्लुक़ से मुआशरे में हमारा इंटरेक्शन रहता है, उस ताल्लुक़ से ये किरदार बड़ा हामिल है इस बात के लिए कि लोग जो हैं वो किस तौर से खुदा के खादमों के साथ ताल्लुक़दारी रखते हैं। शोनमी जो है, शोनमी औरत जो है, ये शोनीम के एक मुल्क में रहती थी और बड़ी मालदार थी, इज़्ज़तदार थी और इसका एक बड़ा मुआशरती स्टेटस था और खुशहाल, खुशबाश और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नज़र आती है हमें ये कदम। और इसके जो आगे चलकर जैसे हम बातचीत करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी और क्या खूबियाँ हैं जो इस किरदार को निखार रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक मौका है कि हम ऐसे किरदारों के बारे में जानने की कोशिश करें। सो मैम, हमें बताइए कि बेसिकली ये शोनमी औरत कौन है और क्या मतलब बिब्लिकल उसमें क्या हम देखते हैं कि कौन इनके घर में मेहमान था और क्या सारा वाक़या हुआ। सो हमें जी, बताइए ये इस बारे में। शोनमी औरत जो है ये बड़ी रहमदिल खातून थी। प्यार से भरी हुई, तल्ख़ मिज़ाजी बिल्कुल नहीं और नरम दिल ऐसी कि वो खुदा की बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में महसूस करती थी और अपनी रहमदिली और दौलत के बदौलत वो खुदा के खादमों को और लोगों को जो अच्छी बातें बताने के लिए या उसके इलाके में, उसके मुल्क में आते थे, वो उनके लिए हमेशा अपने घर को खोलती थी और उनकी फ़िक्र करती थी और मेज़बानी के तमाम उन बातों को वो पूरा करती थी जो एक ख़ातून घर में रहते हुए मेहमानों के साथ करती है। आपने मेज़बानी का बताया, तो जी। मेहमान कौन थे जिनकी मेज़बानी इन्होंने की? मेहमान अलीशा नबी थे। अलीशा नबी। जी, जो शनीम के मुल्क में आए और उधर उन्होंने क़याम किया और खुदा ने उनके साथ एक बड़ी खिदमत उनसे लेनी थी जो लोगों को खुदा की कुदरत के बारे में बता सके। एक मोज़ा उधर रूनुमा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो मोज़ा रूनुमा हो, उस मोज़े तक पहुंचने के लिए जो एक ट्रैक हमें मिलता है, जो हमें देखने के लिए एक रास्ता मिलता है, वो ये नज़र आ रहा है कि शोनमी औरत जो है वो मालदार, इज़्ज़तदार और हर तरह की खूबियों से मुलव्वस ख़ातून हमें नज़र आती है इस कहानी में। दूसरा सलातीन उसका
جی 4 باب اور 8ویں سے 37ویں آیات ہیں یہ جو ہمیں اس کردار کو ابھار رہی ہیں. اور علیشہ نبی اور اپنے نوکر حجازی کے ساتھ اس کے گھر میں قیام کرتا ہے. وہ اپنا گھر کھولتی ہے خدا کے خادم کے لیے, اس کی خدمت کے لیے. اور جب وہ اپنا کام جو اسائنمنٹ اور جو غالباً تعلیمی اور تدریسی کام میں علیشہ نبی اس کے گھر میں اسٹے کر رہا تھا, جب وہ پورا ہوا تو وہ رخصت چاہنے سے پہلے حجازی جو ہے وہ علیشہ نبی کا نوکر تھا, وہ اس عورت کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ ایسا تم کیا چاہتی ہو کہ ہم تمہارے لیے کریں. جب بھی آپ کو پتہ ہے معاشرتی سطح پر خاندانوں میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو جب وہ جانے کے وقت پر ہوتے ہیں تو وہ ضرور کسی نہ کسی بچے کے ہاتھ میں 500,000 روپے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ خدمت جو ان کے لیے کی گئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اجر ان کو دیا جائے. یہ پوری مالیت تو نہیں ہوتی جو, اور صرف ایک جیسچر ہے خوشی کا, شکر گزاری کا, جس کا اظہار کیا جاتا ہے. بالکل پیار کا اظہار ہوتا ہے. تو اس طرح وہ نوکر بھی گیا اور اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری بات ہے مال و دولت اس کے پاس, اور عزت خدا نے اس کو اس ملک میں, اس کے علاقے میں, اس کے ناطے داروں میں بہت دے رکھی تھی. اور اس کا شوہر بوڑھا تھا. اور سب سے بڑی بات جو تھی ہر چیز ہو جانے کے باوجود ان کے گھر میں ایک کمی تھی, اور وہ اولاد کی کمی تھی کہ ان کا کوئی فرزند نہیں تھا. اور حجازی نے اس ضرورت کو محسوس کیا اس گھر میں رہتے ہوئے, اور اس نے اس کو تو کچھ نہیں کہا. اس نے جا کے کہا کہ جی وہ عورت تو کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, اور شاید میرا خیال ہے کہ عام عورتوں کی طرح اس نے بھی کہا ہوگا کہ جی خدا کا دیا سب کچھ ہے اور مجھے نہیں, مطلب اپنی ضرورت کے بارے میں اس نے کچھ بھی نہیں کہا. نہیں, یہ ایکچولی یہ اس کے نوکر نے بھانپا اس کی اس ضرورت کو کہ اس کے اندر کیا کمی ہے جس کے لیے وہ شاید تھوڑی سی پریشان نظر آتی ہو کہ بچے ہوتے گھر میں, رونق ہوتی, بھاگ بھاگ کے خدا کے خادم کی خدمت کرتے اور اس کے ہیلپ فل ہوتے. بالکل. تو جب نوکر نے جا کے علیشہ نبی کو کہا کہ اس کی یہ ضرورت ہے تو اس نے اس عورت کو بلایا اور اس کے لیے دعا کی اور اسے کہا کہ موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا. اور وہ عورت پریشان ہوئی کیونکہ اس کا شوہر بوڑھا تھا, اور میرا خیال ہے کہ فزیکلی طبعی طور پر وہ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ شاید ہم میں وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ اس عمر کے حصے میں آ کر خدا ہمیں اس برکت سے, بخشش سے نوازے گا. تو یہ کچھ جو ہے ابراہیم اور سارہ کا. جی بالکل بالکل بالکل. کہ سارا بھی تو دیکھیں جب خدا کے فرشتے نے اس سے بات چیت کی اور ابراہیم نے اس کو آ کے کہا کہ خدا نے اس طرح سے مجھے یہ پیغام دیا ہے, تو سارا بھی ہنسی تھی وہ اس بات پر کہ لو اب اتنی عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور اس عمر میں اب یہ کام شروع ہوں گے. لیکن ہمارا خدا عام عورت کی طرح ہر عورت جو ہے وہ اس بات کو سوچتی ہے. تو یہ شونیمی عورت جو ہے اس کے بھی یہی معاملہ تھا, اور اس نے کہا میرا تو شوہر بوڑھا ہے اور کیوں کر ممکن ہے. لیکن وہ اس نے کہا آئے میرے مالک, اے مرد خدا, اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ. ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ خدا فزیکلی طبعی طور پر تو ہماری صحت اس طور سے نہیں ہے کہ ہم ایک بچے کو پیدائش میں جو ہے وہ ہو سکیں, اس کارآمد ہو سکیں, لیکن خدا کی قدرت چونکہ وہاں ظاہر ہونی تھی اس لیے علیشہ نبی نے اسے یہ دعا دی اور اسے باقاعدہ ایک وقت بتایا گیا کہ موسم بہار کے وقت کے پورا ہونے پر خدا تیری گود میں. پریز دی لارڈ. مطلب علیشہ نبی کی بدولت جو ہے ان کی خواہش جی پوری, اور یہ انسپوکن ڈیزائر تھی.
یہ وہ شونمی عورت کی کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ہوگی، ضرور ہوگی. اولاد نرینہ کا کسی شوق نہیں ہوتا، اور معاشرتی طور پر جب مال و دولت عزت آپ کے پاس ہو تو آپ کا خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کا بیرر ہو جو اس دولت مال جائیداد اور ان چیزوں کو لے کر آگے ہماری نسل کو بڑھائے. بالکل. تو یہ اس کے اندر تھی بات جس کو اس نے نہیں نکالا، یہ انسپوکن ڈیزائر تھی اس کی، جسے خدا کے خادموں نے محسوس کیا اور اس کو اسی سے ہی متعلق وہ برکت اور وہ نشاندہی کرائی کہ خدا تجھے یہ تیری کمی کو پورا کرے گا. اور ایسا ہی ہوا، اور پھر وہ بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، باپ کے ساتھ کھیت میں کام کرتا تھا. جس طرح سے ہمارا معاشرتی طور پر ایک تعلق بنا ہوتا ہے باپ بیٹے کا کہ وہ باپ کا کام میں ہاتھ بٹاتا ہے اور اس کے ساتھ اس سے تربیت پاتا ہے، باہر اندر کے معاملات کو وہ سمجھتا اور دیکھتا ہے، اسی طور سے. اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بچہ جو ہے وہ ایک دن اچانک مر جاتا ہے، اور وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد خدا نے ہمیں یہ بیٹا دیا، اور کیسے اس کی نبی نے ہمیں برکت دی ہے کہ ہم نے اسے پایا، اسے پالا پوسا، اور اب وہ ہم سے جدا ہو گیا. تو اس نے کیا کیا، اس نے کوئی عام عورتوں کی طرح واہ ویلا غم غصہ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے بڑی عقل مندی کا ثبوت یہاں پر دیا. اور چونکہ وہ خدا کی نعمتوں سے مطمئن تھی، اس کی لائف بڑی سیٹسفیکٹری تھی، اسی تعلق سے اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو لیا اور علیشہ نبی جہاں آ کر سوتا تھا اور جس کمرے میں رہتا تھا اس کمرے میں اس کے پلنگ پر لٹایا، اور دروازہ بند کر کے وہ تیاری کر کے نبی کے وہ ڈھونڈنے جس جگہ پر وہ موجود تھا وہاں وہ گئی. اچھا، مطلب انہوں نے کوئی جو ہے رونا دھونا نہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں. ہمیں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا بائبل میں کہ اس نے کوئی واویلا کیا، بلکہ اس نے شاید وہ اپنے دل میں سوچ رہی ہو کہ میں اس نبی سے جا کے بات کروں گی اور اس سے شکوہ کروں گی کہ یہ تم نے ہمارے لیے برکت مانگی تھی کہ وہ کچھ عرصہ ہمارے پاس رہے اور پھر ہم سے جدا ہو جائے. اور اسی تعلق سے جب حجازی نے جو علیشہ نبی کا نوکر تھا اس نے دیکھا تو اس نے مالک کو جا کے اپنے خدا کے خادم کو جا کے بتایا کہ شونمی عورت جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اس نے کہا جب پوچھ اس سے بڑھ کر اور اس کو بلا لے. وہ آئی اور اس نے کہا کہ تو نے میرے لیے کیا برکت دی ہے، وہ بچہ تو مر گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز رند رہی ہو کہ جب وہ اس بات کا ذکر کر رہی ہو نبی کے ساتھ، اور نبی نے اس کو کہا یہ عصا میرا لے جا اور اس کے منہ کے ساتھ لگانا اور وہ جیتی جان ہوگا. لیکن اس کی یہاں ایک خوبی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ڈٹی رہی ہے، اپنے موقف سے ہٹی نہیں، اور اس نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ ہی چل دو. ٹھیک ہے نا. وہ خدا کی اس قدرت کو باقاعدہ اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے شفائی عبادات میں لوگ پانی تیل اور دیگر چیزیں لے کے آتے ہیں، پرچیاں لکھ کے رکھ جاتے ہیں، ٹی وی کے نیچے بھی رکھتے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے اسی طور سے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طور سے ہم نے دعا کروا کے ہم تیل کو مسح کرا کے اور اپنے کسی جسم کے حصے پر سر پر لگاتے ہیں تاکہ ہمارے شفایابی حاصل ہو. بالکل بالکل خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی. لیکن وہاں ہمیں اس کے عصا پر وہ نہیں کر رہی، لیکن نوکر کو اس نے کہا، نوکر ان کے آگے آگے چلتا گیا اور جا کے اس نے اس لڑکے کے عصا جو ہے منہ کے پاس لے کے گیا اور کوئی فرق نہیں نظر آیا. ہاں جی. اور جب علیشہ نبی اندر گیا اس نے دروازہ بند کیا اور وہ اس لڑکے کے اوپر لیٹا اور لڑکے نے 7 بار چھینک لی اور وہ جیتی جان ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اس کی زندگی میں ہوا. اور اس معجزے کے پیچھے جو محرکات تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے خادموں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے اور ان کی میزبانی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ سوچ کر نہ کریں کہ ہمیں کوئی اس کا اجر ملے گا یا کوئی بڑی برکت ہمیں ملنے والی ہے. یہ خدا کا انتظام ہے کہ وہ ہر اس شخص کو وہ اجر دیتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو نبی کے نام سے
نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا. بالکل. تو اگر ہم خدا کے خادم کو اپنے گھر میں ویلکم کرتے ہیں تو یقین ہمیں یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ان کے آنے سے ہمارے گھر کی برکات جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا. لیکن آج کے دور میں میم اگر آپ دیکھیں، آج کے دور میں اگر کوئی خدا کا خادم کسی کے گھر جاتا ہے تو لوگوں کا رویہ بڑا مختلف ہے. ہاں جی، بڑا کرٹیکل سا نظر آتا ہے، اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہیں شاید اپنے گھریلو اور جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خلل پڑ رہا ہے. پادری صاحب گھر میں آ گئے ہیں اور وہ بیٹھیں گے، اب وہ کہیں گے سب کو بلائیں اور بیٹھیں اور دعا کریں مل کے، اور ان کا کسی کا ڈرامہ ٹائم ہے، کسی کا اسکول کا اسائنمنٹ بن رہا ہے، کسی کے تفریح کا ٹائم ہے. خواتین گھر کی روٹی ہانڈی میں مصروف ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ اب اسپیشل ہمیں ان کو ٹائم دینا پڑا، اس لیے وہ اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہیں. اور وہ خوشی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ برکات بھی نہیں ہے. جتنے مرضی لوگ گھر کے روزی روٹی کی فکر میں لگے رہے ہیں، اس کو کمانے کے سارے سلسلے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر کے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا اور خدا کی برکات کو ہم نے نظر انداز کر دی ہے کہ کس طور سے یہ ہمارے گھروں میں خدا کی برکات آتی ہیں. میزبانی چاہے کسی مہمان کی کریں، مجھے ہندوؤں کا یہ جو ہے نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے مہمان کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں. بالکل. اور وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں آتا ہے ہمیں اس کی اسی طور سے عزت اور اس کا خدمت کرنی ہے جو وہ ڈیزرو کر رہا. میم تھینک یو سو مچ. معلومات کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، تو ویورز ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ہم آج سیکھ رہے ہیں شونمی عورت کے بارے میں، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں علیشہ نبی کی وجہ سے کیسے معجزہ ہوا، اور خدا باپ نے اس کو جو بالکل نا امید ہو چکی تھی، جو اپنے دل سے یہ بھول ہی چکی تھی کہ مجھے اس خاص برکت کی ضرورت ہے، کیسے خدا نے اس کی بنا کہے دعا کو سنا، اس کے اس انسپوکیبل ڈیزائر کو جو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں تھا، کیسے خدا نے اس کے اس ڈیزائر کو مکمل کیا. سو آئیں ہم اپنی مہمان سے مزید اس کے بارے میں سیکھتے ہیں. یس میم، تو ہمیں بتائیں کہ جب اس کے بیٹے کو شفا مل گئی اور وہ تندرست ہو گیا، تب اس عورت کا رویہ کیسا تھا؟ جی دیکھ، ہمیں یہ بات بڑی خوبصورت خدا کے کلام سے معلوم ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا زندہ ہو گیا تو علیشہ نبی نے اس کو بلایا تاکہ اس کے بیٹے کو اس کے حوالے کیا جائے. اور جب اس کو بلایا تو وہ اندر آ کر علیشہ نبی کے قدموں میں گر گئے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہ میرے بیٹے کے سانس نہیں چل رہے تھے. اور جب میں اس کو اس پلنگ پر لٹا کر گئی، خدا کے خادم کو بلا کے لائی اور اس نے خدا کی قدرت کو ظاہر کیا، تو اس نے کیا کیا، وہ جب اندر گئی علیشہ نبی کے بلانے پر تو وہ اس کے قدموں پر گری، اور لکھا ہے کہ اور زمین پر سرنگوں ہو گئے، سجدے میں چلی گئی. شکر گزاری سے اس کا دل بھرا ہوگا کہ کس طور سے خدا نے جو برکت اس کو دی اس کو قائم بھی رکھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب بھی ہم شفا پاتے ہیں یا جب ہماری انسپوکن ڈیزائرز پوری ہوتی ہیں اور کوئی ہرڈل میں آ جاتا ہے، تو اس کا یہ ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اس لیے برکت رک جاتی ہے جی
کیونکہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے، ہم شکر گزار اور ہمیں شکر گزاری کرنا جو ہے وہ فرض ہے ہم پر، نسل گزارنا فرض ہے. اور لکھا ہے کہ وہ اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی. یقیناً وہ خدا کی شکر گزار ہو گئی، وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہوگی کہ میں حقیر اور ناچیز ہوں، اور جو برکت تو نے دی اس کو تو نے قائم بھی میرے لیے رکھا. افسیوں کے نام خط میں پالوس رسول بڑی خوبصورتی سے ایمانداروں کو تلقین کرتا ہے. 6 باب کی 13ویں اور 16ویں آیت میں اگر دیکھیں، کہتا ہے اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو، بالکل، اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. یہ خداوند کا ہمارے لیے پیغام ہے. اور دوسری آیت اس کے ساتھ ہی لکھا ہے، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو. بالکل. کچھ ہم مانگتے ہیں تو ہمیں اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے یہ خواہش اور یہ ارادہ ہمارا پورا کیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ یہ برکت ہمیشہ رہے گی. ہمیشہ رہے گی. اور ایمان رکھنا ضروری ہے، قائم رہنا اس خواہش میں بہت ضروری ہے جو اس کریکٹر میں ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے. میں بہت متاثر ہوئی ان کے ایمان سے کہ انہوں نے کچھ بھی جو ہے وہ پینک نہیں کیا ایک بڑی کنڈیشن میں بھی، کہ جب آج کی عورت اگر ہم دیکھیں کہ وہ ہوتی تو شاید رونا دھونا ہونا شروع ہو جاتا. بالکل، اور دریاں بچ جاتی ہیں اور خدا کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اتنے غم کی حالت میں آ کر کہ خدا نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ کیسے ہو گیا. تو خدا کی قدرت کو چیلنج کرنے کی بجائے ہمیں خدا کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے. جی بالکل بالکل. اور وہ ہمارے دلوں کے خیالات کو بہتر جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ ہمیں عنایت کرتا ہے. زبور نویس جو ہے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو کہتے ہیں خداوند میں مسرور ہے. ٹھیک ہے، خداوند میں مسرور رہنا، خوش باش رہنا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کر سکے. جس طرح سے یہ شونمی عورت کی دل کی مراد یہ ضرور ہوگی کہ مجھے خدا اولاد نرینہ دیتا اور میں بابرکت کہلاتی، اور خدا نے یوں ہی اس کے لیے کیا. بالکل اس کی ان اسپوکن ڈیزائر جو اس کے دل میں کہیں چھپی تھی، خدا نے اس کے دل کی مراد کو پورا کیا. اور یہ ہمارے لیے بھی آج یہی پیغام ہے کہ ہم خدا میں قائم رہتے ہوئے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے، ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کو وہ قائم بھی رکھے گا. میم تھینک یو سو مچ. بہت ایمان افروز باتیں آپ نے ہم سے شیئر کی اور اس کیریکٹر کو آپ نے بہت ہی بخوبی بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا. ہم کیونکہ آپ ہماری ہوشانہ ٹی وی میں پہلے بھی آ چکی ہیں تو میں دوبارہ، آپ کو کیسا لگ رہا ہے دوبارہ ہماری اسٹوڈیوز میں؟ میرے لیے بڑا بابرکت ہے اور یہ ایک خوبصورت پروگرام ہے جس کے وسیلے سے ہم ایسی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری ایمانی زندگی کے لیے بہترین ہے. میم ہم نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں بہت ساری باتیں پوچھی. جی میں آپ سے مزید آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی. صبح اٹھتے ہی آپ کیا کرتی ہیں؟ یقیناً ہر ایک کی طرح صبح جگتے ہیں اور فریش اپ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر خدا کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتے ہیں. اور پھر جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا میری اسکول کی ایکٹیویٹیز ہیں اور آفس میں بیٹھے اسکول کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے ان کو دعا میں یاد رکھتے ہیں تاکہ یہ خدمت جو ہم کر رہے ہیں اس میں خدا ہمیں پھلدار کرے. اور اس کے بعد اپنی روٹین کی لائف میں مصروف ہو جاتے ہیں. پروفیشنلی تو آپ نے بتایا کہ آپ بہت مصروف ہوئے ہیں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں. آپ اپنی خاندانی زندگی کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. جی ہم 7 بہن بھائی ہیں. میرے والدین خدا میں سو گئے ہیں اور میرا 3 نمبر ہے خاندانی زندگی میں. اور بہن بھائی شادی شدہ ہیں، خدا میں خوش اور بابرکت ہیں. میں نے شادی نہیں کی اور خداوند نے شاید اس کو شاید نہیں، یقیناً میرا ایمان ہے کہ خداوند نے اس خدمت کے لیے چنا اور اس طور سے رکھا کہ میں خداوند کی ہمیشہ عبادت کروں اور اس کے نام کا پرچار کروں. بالکل. اور اس خدمت کو میں نے
बड़ी खुश उसलूबी से निभाने की कोशिश भी करती हूँ और खुशी से इसको अपने लिए कबूल भी किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप अपने मशगलात के बारे में बताएं, क्या आपकी हॉबी क्या है? मुझे मुख्तलिफ जगहों पर जाने का, सैर करने का बहुत शौक़ है और एडवेंचर करने का शौक़ है। लोगों को, खुदा की कुदरत को देखना, मिलना, बिल्कुल, और बहुत सारी बातें करना। खूबसूरत दुनिया खुदा ने बनाई है। जी जी। तो ये एक शौक़ है और ये खुदावंद पूरा भी करता है। जा बजा मैं जब खुदावंद की खिदमत के, उसके कलाम की खिदमत के लिए जाती हूँ तो बहुत नए नए लोगों से मुलाकात होती है, उनके तजर्बात से सीखते हैं, खुदा की कुदरत को देखते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतने खूबसूरत मुल्क में रखा, इतने खूबसूरत लोगों के साथ, और जिस तौर से लोग इज़्ज़त और ख़िदमत करते हैं। खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें अदना खादमों को वो इज़्ज़त और मकाम दिया कि लोग उससे बरकत पाते हैं। आप खुदावंद के साथ वफ़ादार हैं, इसलिए खुदावंद आपकी हर ख्वाहिश को जो आप करती हैं वो अपने कामों के वसीले से पूरा कर देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार फिर से मैं यही बात कहूँगी कि हमें ईमान की सिपर लगा कर कायम रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हथियार है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। ईमान के बगैर तो अमल बिल्कुल अधूरा है, मुर्दा है। आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताएं, स्कूल की रूटीन कैसी चल रही है, बच्चों के लिए आप और क्या मज़ीद इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? हम ईमानी लिहाज से हम बच्चों को जो शख्सी दुआ है वो करना सिखाते हैं और इस बात पर उकसाते हैं कि जब भी वो घर से कदम बाहर निकालें तो अपने आप को हमेशा खुदावंद के हाथों में सौंपें, बिल्कुल, ताकि उनकी हिफाजत हो सके, मुख्तलिफ बीमारियां जो हमला करती हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, उनसे बच सकें और अपनी पढ़ाई और इस बात पर जो है वो फोकस कर सकें। और इसके साथ हम अपने स्कूल को अभी प्राइमरी तक हम तालीम दे रहे हैं, लेकिन हमारे ये भी एक हिडन डिज़ायर है कि हम इसको मैट्रिक तक लेके चलें और तालीम के साथ उनको हुनर भी दें और उनको खुदा के गवाह होने के लिए भी तैयार करें, ताकि जो बच्चे बिल्कुल कोमल जहन से हमारे पास आते हैं उन पर ऐसी छाप लगाई जाए कि वो बिलाखिर वो खुदावंद के ज़िंदा गवाह बन सकें। ब्यूटीफुल। ये हमारा विज़न है कि हम उनकी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर करके उनको मसीह के पास लेकर आएँ और मसीह की पहचान देते हुए उनको हर तरह की उनकी जिस्मानी और रूहानी तरबियत में हिस्सेदार हो सकें। मैम, आपने हमसे शेयर किया कि आप बच्चों के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, लेकिन उन बच्चों की जो माएँ हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, उनके लिए आप लोग क्या इनिशिएटिव कर रहे हैं या उनसे क्या आपका इंटरेक्शन होता है? ख़वातीन के हवाले से और ख़ुसूसन हमारे स्कूल के साथ जो मुंसलिक औरतें हैं जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनके हवाले से जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं उसमें हम उनके मसाइल को जानने की कोशिश करते हैं और बहुत दफ़ा हमें वो अपने घरेलू ज़िंदगी में उलझी हुई नज़र आती हैं और मुआशरती तौर पर भी उनको काफ़ी पस्त तस्वर किया जाता है और उनके शायद काम की वजह से, घरों में सफाई करने की वजह से वो लोग उनको पस्त ख्याल करते हैं और उनके साथ वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का उनके साथ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये हमें नज़र भी आता है कि किस तौर से उनको डिग्रेड किया जाता है सिर्फ उनके काम की मुनासबत से। बहुत दफ़ा हम उनके साथ दुआ भी करते हैं और मुख्तलिफ़ कलाम के हवालों से उनकी ईमानी ज़िंदगी को, उनकी ईमानी हालत को बेहतर करते हुए उनकी जो मुआशरती ज़रूरत है उसको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें ये तौफ़ीक दी है कि हम बेहतर तरीके से जहाँ बच्चों की तरबियत कर रहे हैं वहाँ माओं को भी खुदा के कलाम से सिखा सकें। और हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जिसको हम तश्कील दे रहे हैं उन ख़वातीन का जो अनपढ़ हैं और मसीह खुदावंद से नावाकिफ़ हैं। उनको हम मसीह खुदावंद को उनको मुतारफ़ कराएँ और उनके ईमान में बढ़ने के लिए उन्हें मुख्तलिफ़ बुनियादें मुहैया करें ताकि वो बेहतर तरीके से घर में
معاشرے میں اپنے ایمان کا دفاع کر سکیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے ان مسائل سے چھٹکارا اور رہائی پا سکیں۔ بہت خوبصورت۔ آخر میں میم آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جس طرح سے یہ شونمی عورت کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ وہ کس طور سے ایمان میں قائم، اسی طور سے ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جو خدا ہماری دل کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، ان خواہشوں میں قائم رہنے کے لیے خدا پر ایمان اور اس پر توکل کرنا ضروری ہے، تاکہ خدا ہماری خواہشوں کو، انسپوکن ڈیزائرز جو ہیں ان کو وہ پورا کرے۔ اور اس کا ایک بڑا اچھا میتھڈ ہمیں زبور نویس بتا رہا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے۔ جب ہم خداوند میں خوش باش رہتے ہیں، خداوند کے شکر گزار رہتے ہیں، تو یقیناً وہ ہمیں ہماری خواہشوں کو پورا کرتا ہے، ہمارے دل کے ارادوں کو جانتا ہے، اور پھر ہمیں وہ اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ خوش باش طریقے سے گزار سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ God bless آپ نے you. بہت ساری معلومات ہم سے شیئر کی اور بڑی بخوبی، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کردار کو ہمارے لیے پیش کیا۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ آپ کا بھی شکریہ، تھینک یو۔ سو ویورز، آج ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر آ گئے ہیں۔ ہم ملیں گے آپ سے ایک نئے پروگرام میں، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے کردار کے ساتھ، اور سیکھیں گے بہت ساری معلومات اور کریں گے آپ کے ساتھ دیگر معلومات کو شیئر، اور بائبل مقدس سے سیکھیں گے نئے کرداروں کے بارے میں، ان چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں جو بائبل مقدس میں پوشیدہ ہیں اور کبھی کبھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ سو اپنی ہوسٹ سونیا اینڈریز کو دیجیے اجازت۔ ہم ملیں گے آپ سے ایک نئے پروگرام میں، ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے ببلیکل کردار کے ساتھ۔ سو ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ گاڈ بلیس یو آل۔